अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। इस्लाम, कुरान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब गैर मुस्लिमों को, जिन्होंने मुसलमान इस्लाम जो मुसलमान नहीं उनको ये कहता है तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, के उन बातों पर तो इत्तिफाक कर लो जो हमारे आपके दरमियान बराबर हैं। कुछ बराबर हैं, कुछ कम बराबर हैं। जैसे कि प्याज और लहसुन वो खाना ही मना करते हैं हिंदू और हराम कहते हैं, जो कि इस्लाम की रूह से बिल्कुल गलत है। इस्लाम की रूह में ये है, नबी अलैहिस्सलाम ने कई बार फरमाया प्याज, लहसुन और मेरे ख्याल से पेंठा जो तरबूज की तरह होता है उसमें भी बू होती है, तो फरमाया जो खा के मस्जिद आए वो हमारी मस्जिद में ना आए, वरना ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते। ये फ़र्क है। उनके यहाँ ये है कि ये हराम है, हिंदुओं के यहाँ खा ही नहीं सकते हैं आप। तो चेजे के इस्तेमाल हो रहे हैं और आम इस्तेमाल हो रहे हैं। मजहबी लोग शायद ना खाते हों। इस्लाम में सिर्फ इतना है कि ये खा के मस्जिद ना आए। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जो लोग ये खाते हैं वो हमारी मस्जिद के करीब ना है, क्योंकि फरिश्ते भी उस चीज़ से जो है वो कराहत महसूस करते हैं। जिस चीज़ से इंसान कराहत यानी नापसंद करता है जिस चीज़ को, उसको फरिश्ते भी नापसंद करते हैं। आइए सुनते हैं। यही बागेश्वर धाम से एक सवाल किया गया, उसके बरअक्स फिर डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने एक बेहतरीन जवाब दिया है कुरान पाक की रूह से। आइए इसको सुनते हैं, बेहतरीन वीडियो बनने वाली है। आप कहते हो कि प्याज और लहसुन का त्याग कर दें, हाँ। तो इसमें दोष का है? हमें ये नहीं समझ में आया अभी तक कि प्याज और लहसुन में दोष का है। वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रहियो। अवनाई में प्याज और लहसुन इसीलिए नहीं पाई जाती। बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंद, उससे दुर्गंध बहुत आती। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो। यहाँ पे एक वजाहत करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और इंसान, ये दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है। इंसान इबादत करने वाला है और अल्लाह की ज़ात माबूद है। मतलब कहने का ये है कि अल्लाह की ज़ात में ये सिफत है ही नहीं कि वो तकलीफ़ महसूस करे, बदबू महसूस करे। और ये कहते हैं कि भगवान नौज़बिल्ला, मैं भगवान के लफ्ज़ पे बोल रहा हूँ नौज़बिल्ला, कि ये कहते हैं कि भगवान जो है वो प्याज और लहसुन की बदबू से को नापसंद करता है, आप खा के आप दूर हो जाओगे फलां फलां फलां। तो ये गलत है। यहाँ पे राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत, तुम पर हराम किया गया मुर्दार, जो खुद अपनी मौत मर गया जानवर, वो हराम हो गया। वद्दमा, दमो और खून, वलहमुल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और जिस पर पुकारा गया अल्लाह के सिवा किसी और का नाम, किसी और के नाम नामजद है, किसी और का तकर्रुब हासिल करने के लिए वो उसका वो जो है ज़िबह किया जा रहा है। वल मुनखनिक़तु, और वो जानवर जो गला घुटने से मर गया। कभी ऐसा होता है कि कोई बकरी है या कुछ और है, वो अपनी जंजीर जिसमें बंधी हुई है उसी का कोई फंदा ऐसा लग जाता है, अब वो जितनी कोशिश करती है उस फंदे से निकलने की, वो गला घुट जाता है, मर जाती है। तो ये भी मुर्दार के हुक्म में है। वल मौकूज़तु, या चोट लगने से किसी जानवर की मौत वाक़ई हो गई, वो भी मुर्दार के हुक्म में होगा। वल मुतरद्दियतु, या ऊंची जगह से कहीं से कोई जानवर गिरा है, गर्दन टूट गई है, मर गया है, वो भी मुर्दार है। वल नतीहतु, किसी और ने जानवर ने सींग मारा है, उसके सदमे से वो हलाक हो गया है जानवर, तो वो भी हराम हो गया। यानी मैता की मजीद 4 किस्में। यही नहीं है कि किसी बीमारी से जानवर मरा हो, लेकिन यह कि यह मरने की, ज़िबा होने की नौबत नहीं आई, उसके जिस्म से खून निकलने का इम्कान नहीं रहा, उसका खून जो है उसके जिस्म के अंदर ही जम गया है, उसके गोश्त का हिस्सा बन गया है, लिहाजा वो मुर्दार के हुक्म में है। वमा अकल सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम, और जिसे खा लिया हो दरिंदों ने मगर ये कि जिसे तुम ज़िबा कर लो। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी शेर ने या किसी चीते ने किसी हिरन के ऊपर हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वो हिरन मरता वो शेर भाग गया, आपने कोई फायर किया, वो भाग गया, अभी हिरन में जान है, आपने जाके ज़िबा कर लिया, तो वो फिर आपके लिए जायज़ है, क्योंकि अभी उसमें जान थी, ज़िबा आपने किया है, तो अब यह कि उसमें से वो खून निकल जाएगा। तो जहाँ जहाँ शेर का मुँह लगा हो उस हिस्से को काट कर फेंक दीजिए, बाकी आप खा सकते हैं। इल्ला मा ज़क्कैतुम, सिवाय उसके कि जिसे तुमने ज़िबा कर लिया। वमा ज़ुबिहा अला नुसब,
اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا کہ تم استھانوں پہ جا کر ذبح کرو. یہ خاص جگہ ہے، یہ خاص جو ہے وہ کسی ولی اللہ کا بازار ہے، وہاں جا کے ذبح کرنا، یا کسی دیوتا یا دیوی کا کوئی استھان ہے، وہ بھی اب حرام ہو گیا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یا جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو. یہ بھی ایک جوئے کی شکل ہو جاتی تھی. وہ لوگ یہ کرتے تھے، قربانی اپنی کی، اس کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیے، اب تیروں کے ذریعے سے جوا کھیل رہے ہیں تو بڑے بڑے ڈھیر جو ہے اس کے اندر داؤ پر لگ رہے ہیں. ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں جو ہیں گناہ کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیکھو اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ نظام تو اب اللہ ہی کا رہے گا. اب یہاں پر چونکہ سورہ مائدہ جیسا کہ میں نے اس کی آخری صورتوں میں سے ہے، لہذا اب انہیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے، لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں، اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے بہت عرصے تک، اب بھی چل رہے ہیں. تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے تو وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ دین تو انہی کا ہوگا اور ہمارا دین ختم ہوا. فلا تخشوہم واخشونی، تو اب ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیں. یہاں پر اس آیت کے اختتام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مردار اور جو ہے وہ خنزیر اور فلاں چیزیں جو گنتی میں آ چکی ہیں وہ تو حرام ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ باقی ساری حلال ہیں، اللہ کے حدیث مبارکہ میں بھی کچھ جاندار جیسے مچھلی نہیں ہے جو سمندر میں ہے لیکن مچھلی نہیں ہے، یا پھر جو ہے وہ اسی طرح بہت ساری اور چیزیں کہ بھئی جو پرندے پنجے میں پھنسا کے کھاتے ہیں، یا جو جانور کچھلی کے دانت رکھتے ہیں اور شکار کرتے ہیں، اس طرح کے جانوروں کو کھانا جو ہے وہ حرام ہے. لہٰذا اس میں سبزی نہیں آتی، پھل بھی اسی وجہ سے حلال ہو گئے ہیں، سبزی بھی اس وجہ سے حلال ہو گئے. ہاں، زمین سے اگنے والی چیزوں میں صرف وہ چیز حرام ہوگی جو آپ کو نشہ دے، جیسے دھتورا ہو گیا، جیسے افیون ہو گیا، جیسے ڈرگز ہو گئیں، جیسے شراب بننے والی چیزیں. شراب سے پہلے تو کھا سکتے ہیں، شراب بننے کے بعد اسے نہیں کھا سکتے. یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں زمین سے اگنے والی چیزوں میں جو آپ کو نشہ دے دیں. ہمیشہ کے لیے میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے. فمن استر فی مخمصۃ، اب یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ چیزیں حرام ہیں، تو لیکن کوئی شخص اگر اضطرار میں آ جائے، شدید فاقہ ہے، بھوک ہے، جان نکل رہی ہے، غیر متجانف لاسم، اس میں گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو، کوئی شرارت دل کے اندر نہ ہو کہ میں نے واقعی یہ سور حرام ہے لیکن ذرا چکھ کے دیکھنا ہی ہے آج تو کیسا ہے، نہیں، جان پر بنی ہوئی ہے لیکن اس قسم کا خیال کوئی نہ ہو. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم چھوڑتے ہو سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو، جنہیں تم چھوڑتے ہو شکار کے لیے، انہیں تم نے سدھایا ہے، سکھایا ہے اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو اب وہ اگر جا کر آپ نے کتا چھوڑا ہے، اس نے خرگوش کو پکڑ لیا ہے یا کسی اور جانور کو، فَإِنْ أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اگر انہوں نے روکے رکھا ہے تمہارے لیے اس شکار کو تو اس کو کھاؤ. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے، یا حساب لینے میں اسے دیر نہیں لگتی. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ، اب وہ پھر وہی قانون جو ہے، جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے، جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا، ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے یہاں پھر اس کو دہرایا جا رہا ہے. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شے میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، جو شریعت میری جانب وحی کی گئی ہے، میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شے ہو کسی کھانے والے پر حرام، محرم علی طاعمین، کھانے والے پر، یطعمہ جو اسے کھاتا ہو، سوائے کس کے، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ مردار ہو. اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. منخنقہ ہو، متردیہ ہو، موقوذہ ہو، وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا. ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اونچائی سے گر گیا ہے لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے ذبح کر لیا ہے اور خون نکل گیا، وہ جائز ہو جائے گا.
لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے، تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے۔ او دمن مسفوحن، یا خون ہو بہتا ہوا، یعنی ایک خون وہ ہے کہ جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں، کتنا ہی رائگر مارٹس ہو جائے، کتنا ہی تشنج ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہ ہی جائے گا، وہ حرام نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا کچھ نہ کچھ، جگر میں کچھ خون رہ جائے گا، وہ چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون، کہ اگر آپ نے ذبح کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے، اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا یہ کہ سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، وہ اصلاً ناپاک ہے۔ او فسقاً، یا یہ کہ وہ ناجائز شے ہو، احل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو، چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے، اور جا کر کسی خاص استھان کے اوپر اس کو ذبح کیا ہے، کسی خاص مقام پر کیا ہے، کسی خاص قبر پر کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مضطر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی غیر باغ، نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو، ولا عاد، نہ حد سے زیادہ بڑھے، صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے۔ فإن ربک غفور رحیم، تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک کھر ہوتا ہے۔ جانور ایک وہ ہے جیسے کہ گائے ہے، ان کے یہ پیر جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا کھر ایک ہی ہے، ایک ہی نہ، تو کھر والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی۔ بعض چیزیں تھیں کہ جو اصلاً حلال تھیں، لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں ان کی وجہ سے، جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں، بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم سن رہے تھے کہ ہندو نے ایک بگشوردان سے سوال کیا تھا کہ آلو ہم کھاتے ہیں اور وہ بھی زمین سے اگتا ہے، اور پیاز لہسن بھی تو زمین سے اگتے ہیں، پھر ہندو مذہب میں یہ کیوں منع ہے، اس کو کھانا کیوں ناجائز اور حرام ہے، یوں سمجھ لیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسلام میں اس کی بالکل کھانے کی گنجائش ہے، کھا سکتے ہیں، مطلب علت اگر نکالی جائے بدبو، باگیشور دھام نے علت یعنی وجہ جو بتائی تھی کہ بدبو چیز کھا کے آپ آتے ہیں، اور آپ آتے ہیں تو آپ بھگوان کے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بدبو دار چیز کھا کے نہ آئیں، ویسے اگر نہ آئیں مسجد میں نہ آئیں، ویسے آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اگر وجہ بدبو نکالی جائے تو بہت ساری بدبو دار چیزیں ہم کھاتے ہیں۔ مچھلی دیکھ لیں، اب مچھلی بدبودار ہے اور وہ فرائی ہونے کے بعد سیٹ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح آپ گوشت بھی دیکھ لیں، اس میں خوشبو تو نہیں ہوتی نا، اس کو سونگھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ آپ کسائی کے پاس جاتے کتنی بدبو ہوتی ہے، مرغی کھانے میں آپ جائیں جہاں مرغی ذبح کی جاتی کتنی بدبو ہوتی ہے، مرغی کھاتے ہیں، کھائی جا رہی ہے۔ ایون آپ انڈا دیکھ لیں، خالی بدبو وجہ نہیں ہے، وجہ ہے نص، شریعت، اسلام، اللہ اور اس کا رسول، یہ وجہ ہوتی ہے جس میں وہ منع کر دیا گیا۔ اب انڈا کھا کے مسجد میں آ سکتے ہیں کیونکہ اس کی بدبو ایسی نہیں ہے کہ پوری مسجد میں بدبو پھیل جائے، انڈا کھا کے آپ آ سکتے ہیں، گوشت پک جائے تو بدبو ختم ہے، اس طرح لہسن بھی پک جائے تو بدبو ختم ہے، پیاز پک جائے بدبو ختم ہے، تو آپ پھر مسجد میں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جو چیز ہمیشہ کے لیے آپ حرام کر رہے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کی غلاظت کی وجہ ہوتی ہے، اس کے حرام ہونے کی، اس کے مردار ہونے کی وجہ ہوا کرتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اپنی طرف سے شریعت بنانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے شریعت آتی ہے اپنے رسول کے ذریعے سے اور قرآن میں اور حدیث میں، اور وہ اسلام ہے، اس میں پھر دو چیزیں نکلتی ہیں، دو راستے نکلتے ہیں، ایک جائز ایک ناجائز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔